रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सबसे पहले मैं नए अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के बाद दोबारा इंतखाबात होने के बाद दूसरा जमहूरी तसलसल जो है उसमें दूसरे इंतखाबात में कामयाबी के बाद सब दोस्तों ने हल्फ़े वफ़ादारी दिया और मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात भी है और इंतहाई जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे आन पड़ी है कि जिसके लिए 3 साल तक मुझे पता नहीं किस किस्म के चैलेंजेस जो कि ना देखे हुए वक़्त ने दिखाने हैं उनका मुकाबला करना है इंशाअल्लाह ताला पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ और हक और सच के लिए जो नारा लगाया हुआ है उसके सामने डटना है। हमने जो बातें जो वादे जो कौल व करार आज किए हैं सबके सामने कि हम अपने मुल्क से वफादारी करेंगे, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को आखिरी नबी मानते हैं, इकरार करते हैं और दीन मोहम्मदी के लिए हमें मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म का भी चैलेंज होगा उसकी हिफाजत के लिए तो हमने वही जज्बा और शौक और ताकत के साथ बातिल का मुकाबला करना है जो सबक हमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। उनने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए जिस तरह अपने 72 के करीब खानदान के लोग अजीजों अकरबा अपने बच्चे तक शहीद करा लिए और एक ही सबक दिया, एक ही मैसेज दिया कि जब बात हक की हो तो फिर डट जाएं, जब बात दीन मोहम्मदी की हो तो फिर हमारी जाने कोई मकसद कोई मानी नहीं रखती। आज दुनिया में मैं समझता हूं कि वो उनने एक यजीद के सामने उसका कलमा नहीं पढ़ा था, आज तो हजारों यजीद हैं और हमने वही इश्क़े हुसैन जो है अपने सीनों में लिया हुआ है उसको उसी तरह इजहार का वक्त आए जब जानों का नजराना देकर या अपने माल और दौलत लुटाकर तो फिर उस पे साबित कदम रहना है और ये कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल में जज्बा सच्चा हो इश्क सच्चा हो तो किए हुए वादे जो हैं वो निभाने पड़ते हैं और उसी तरह वो सूली पे हंस के चढ़ना पड़ता है जिस तरह हमें करबलाए शोहदा में हमारे उन हस्तियों ने जिस जज्बे के साथ मक्तल तक गए। तो दोस्तों आज के यजीद मुख्तलिफ शक्लों में हैं, आज के यजीद दुनिया में मुख्तलिफ जो है वो मज़ाहब के अंदर भी हैं। दुनिया के अंदर जिस तरह मुसलमानों को कुचलने का एक हमागीर तसलसल के साथ सोच पाई जाती है, उस सोच की नफी करनी है हमने अपने किरदार से और बताना है कि इस्लाम एक अमन का दीन है और अमन का मैसेज देता है। हम ना टेररिस्ट हैं ना दहशतगर्द हैं, लेकिन जब बात किसी के भी मजहब की हो किसी के भी पैगंबर की हो उसको जटलाने की वो कोशिश करे
تو اس کو بچانا جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہوتی. اس کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا کوئی ایسا دہشت گردی جنون نہیں، بلکہ یہ سبق دیتا ہے ہمیں قرآن باری تعالیٰ جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور وہ تسلسل سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اس قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ جتنے ہمارے دنیا میں حافظ قرآن ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک زیر زبر کا جو فرق ہے وہ قیامت تک نہ ہوگا نہ ہوا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی آقا دو جہاں کے رب کائنات نے اٹھائی ہوئی ہے، ہمارے خدائے باری تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو چیز یہ ہے دوستو کہ یہ دین میں رہتے ہوئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے استحکام پاکستان کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہے. آج ملک میں جو افراتفری ہے، ملک کے اندر جو انارکی ہے، ملک کے اندر جو جانوں کا کسی کو تحفظ نہیں، یہ ساری ذمہ داریاں حکومت وقت کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی رعایا کو جانی، مالی، کاروباری زندگیوں کا، ان کے عزتوں کا تحفظ دے. لیکن بالکل ہمارے ملک کے اندر پیپل پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو چکی ہے. وہ کسی سطح پہ صوبائی لیول سے لے کے اوپر تک آپ دیکھ لیں ایک ایک آدمی ان کا کرپشن کے اندر مبتلا ہے. وزیروں، صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ان نے ملک کے اندر مصنوعی بحران پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر بجلی کا بحران پیدا کیا تو اس کے لیے ان نے بین الاقوامی سطح سے رینٹل پاور خریدنے کے لیے کیا ہے تاکہ ان میں گھپلے کیے جائیں، ان میں اربوں روپے کی ان نے گھپلے کیے ہیں. اسی طرح ملک کے اندر انڈسٹری ہماری تباہ کر دی. کیوں؟ آج آپ دیکھیں کہ کھاد جو ہے اس میں 6 ارب روپے کا فراڈ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو انچارج بنایا گیا کہ وہ کھاد کو امپورٹ کر لیں. چونکہ بجلی کا بحران پیدا کیا، پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بجلی کے ساتھ جو ہے وہ مصنوعات تیار کرتی ہے، تو اس میں کھاد کا بحران آ گیا، اس میں دیگر مصنوعات کا بحران آ گیا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یا چینی ہے یا دوسری مصنوعات ہیں، غیر ممالک سے خریداری کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، اور جب وہ کرتے ہیں اسی میں گھپلے کرتے ہیں. تو ایک منصوبے کے تحت اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہیں پھوٹنا ہے یہاں سے. ان لوگوں نے پہلے بھی ادھر سے لوٹا اور پھوٹے ہیں، اور اب بھی یہی کچھ کریں گے. تو ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایک عمران خان کی پارٹی آ گئی ہے، عمران خان صاحب جو نعرے لگا رہے ہیں سونامی کے، میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سونامی کا لفظ جاپان والوں سے پوچھیں، سونامی کا مقصد معنی سونامی کیا ہوتی ہے جاپان والوں سے پوچھیں. یہ بالکل جو ہے اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب الہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ میں سونامی آئی تو کیا حال ہوا، صفائی ہستی سے وہ ایسے، میں خود یہ پورا 150 کلومیٹر کا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں، جیسے جو ترخان ہے وہ رندے کے ساتھ صفائی کر دیتا ہے، اس طرح زمین کے نیچے سے بنیادوں تک کی صفائی کر دی کی سونامی نے. یہ اسلام کے مسلمانوں کی صفائی کرنے آ رہا ہے. یہ سونامی کا نعرہ بدل کے اور بہت سے نعرے ہیں، وہ لوگوں کو دے. جو باتیں یہ کر رہا ہے وہ عملی طور پہ آنے والی نہیں. اگر ان نے کچھ تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ شفقت چیمہ صاحب، ان کے سیکٹری نشر و اشاعت ہیں، وہ مرزئی ہیں، پہلے انہیں تو تبدیل کریں. اسلام میں ہمارے میں جو مرزئی ہیں ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے واجب القتل اور ان کو جو ہے کافر قرار دیا ہے. تو جو ان لوگوں کو آگے لائے گا تو وہ پلاننگ کرے گا، وہ نشر و اشاعت کرے گا، وہ اس جماعت کا آئندہ کا لایا عمل تیار کرنے والا شخص ہے، وہ تو مرزئی ہے. اور جب اس کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے تو پوری دنیا میں اس کو کوئی مسلمان عورت نہیں ملتی، اور یہ جا کے یہودیوں کے ساتھ اپنے رشتے ناتے جو ہے سسرال بنا لیتا ہے، اور انہی سسرالی رشتے داروں کے پاس اس کی اولاد جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے. تو کیا کوئی مسلمان اپنی اولاد کو غیر مسلموں کے پاس پرورش کے لیے بھیجے گا؟ ہم تو کہتے ہیں اولاد سب سے قیمتی انسان کا زندگی میں سرمایہ ہے. اس کے لیے سرمایہ کی بھی اہمیت نہیں ہوتی، آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے
اولاد کو اچھے اچھے کالجز، یونیورسٹیاں اور درسوں کے اندر تعلیم دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد چلو نیک ہوگا، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو کوئی دعا کر لے گا، مجھے اس کا بعد میں بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ تو یہ یہودی اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ کیا اسے بچائے گی؟ اسے اپنی عاقبت کا بھی خیال نہیں۔ یہ 61 ایئر اولڈ ہے، یہ کہتا ہے ینگ جنریشن آ رہی ہے، جوان میں پہلے خود تو بوڑھے ہو بھائی، تم سے ہٹا کٹا دنگل کر لیں۔ میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ ان کا چہرہ لال سرخ ہے، ہر وقت ہنستے خوش رہتے۔ یہ تو چہرہ بھی ان کا جو ہے وہ ان کی جو 2-3 ایسے کیسز آئے ہیں، وہ تنقید زیادہ میں بہتر نہیں سمجھتا کرنا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ڈی این اے چیک کرائیں جی ہمارے جو ہیں وہ والد جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو شیم ہے اس بات پہ ہمیں۔ ایسے لیڈر جو ہیں، لیڈر تو قوم کا رول ماڈل ہوتے ہیں، لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی انگل اٹھائے تو نقص نہ نکال سکے۔ آقا دو جہان لیڈر تھے اسلام کے، وہ عالم اسلام کے جو پیغمبر تھے، تو ان کی زندگی، ان کو وہ پیغمبر اسلام بننے سے پہلے ہر ایک نے صادق اور امین کہا تھا۔ ان کی زندگی پہ، ان کے کردار پہ کسی انسان نے، وہ چاہے کافر تھا چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، انگل نہیں اٹھائی، اور ان کی ان باتوں کو پھر بھی منوانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، مکہ والوں نے کتنے ان پہ ظلم و ستم کیے۔ تو بھائی ایسے کیسے کو تمہیں مان لے گا کہ ادھر اٹھ کے آ جاؤ، رشتہ داریاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں تمہاری، اور باتیں کرتے ہو کہ میں اسلامی نظام لے آؤں گا۔ کس طرح اسلامی نظام لے آئے گا؟ اس کا سسٹم کیا ہے؟ کوئی چیز کا پتہ نہیں۔ اچھا جی تبدیلی آ جائے گی، تھانے دار جو ہیں وہ میں الیکشن کے ذریعے بھرتی کروں گا۔ عجیب بات ہے، تھانے دار الیکشنوں کے ذریعے ہوں گے؟ ہمارے ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں تھانے داروں کے الیکشن نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن کے ذریعے جو ہاں ان کی وہ لگاؤں گا، تو جو تھانے دار ہیں ان کے کہتے ہیں چوروں ڈاکوں سے تعلقات ہیں، جن کے زیادہ تعلقات ہیں تو زیادہ ووٹ لے کے چوروں کا آدمی آگے آ جائے گا۔ تو یہ باتیں جو وہ کرتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس سلسلے سے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب کو جتنی ہمارے اوورسیز میں رہتے ہوئے یا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسلم لیگی ہیں، ان کی ضرورت تھی، ان کے اتحاد کی ضرورت تھی، اتنی ہے اتنی آج تک نہیں تھی۔ تو ہم سب کو میں ایک میسج یہ بھی دینا چاہتا ہوں، جاپان کے تمام مسلم لیگی جتنے بھی ہیں، میاں نواز شریف سے مخلص، جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری وہ آنکھ کا تارا ہیں، مجھے وہ عزیز ہیں، اور میں بلا شرک پہ غیر کسی سطح پہ بیٹھے ہوئے مسلم لیگی جو کہ سچا ہے اس کو جو ہے وہ اس کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن ہم جس پلیٹ فارم پہ ہیں یہ آئینی لیگل طریقے سے چل رہا ہے، اور باقی کوئی اپنی من پسند سے اپنی خواہشوں کے مطابق اگر کوئی کچھ کہتا ہے اپنے آپ کو، تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے مسلم لیگ کمزور ہو، اس سے میاں نواز شریف کی ذات کو نقصان پہنچے۔ ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی رات دن محنت کر کے ہمیں لے کے آیا وہ کون ہے، کس کے ہاتھ پہ بیعت کر کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں سارے۔ تو جب بیعت کر لی تو یہی بیعت جو آج ہم نے کی ہے یہی ان نے کی ہوئی ہے، ان کی پوری فائلیں پڑی ہوئی ہیں ادھر۔ مجھے افسوس ہے احمد سعید بٹی پہ کہ اس نے بھی ایک میٹنگ تھی 2 سال پہلے، شیخ قیصر صاحب میں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان پہ اعتراض آیا کہ وہ کاف لیگ کے پروگرام جو ہیں بہت اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو گلدستے پیش کر رہے ہیں، یہ وہ۔ تو پارٹی کے قواعد و ضوابط کے حساب سے وہ چیز نہیں تھی، وہ غلط ہو رہا تھا، انہیں سمجھایا گیا، پیغام دیا گیا۔ تو جب وہاں اجلاس کے دوران بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کوئی آدمی مجھے نہ کہے کاف لیگ کا یا کسی اور سے نسبت کا، میں مرتے دم تک میاں نواز شریف کو اپنا قائد مانتا ہوں، اور مرتے دم تک مسلم لیگ نون کے اندر رہوں گا، کوئی آدمی میری حیثیت میں شک شبہ نہ کرے۔ آج ہم ان سے یہ سوال کرنے کے حق پہ جانب نہیں کہ بھائی تو آپ نے اس وعدوں کی قسمیں کھائیں ہمارے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، اور صاحب نے آپ کو سینے سے نہیں لگایا، بڑے بڑی کرسیوں میں بٹھایا، اس لیے کہ یار ایک آدمی اتنا مخلص ہے پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہم کون ہے کسی کا، ہمارے پاس کوئی مشین ہے کہ لگائیں کہ جی آپ سچے مسلم لیگی ہیں یا جو ہے وہ دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں مسلم لیگ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، مجھے ایک دوست نے سوال کیا،
रेस्टोरेंट पे कि राणा साहब आप भट्टी साहब को लेके आए थे तो आपको पता नहीं ये कैसा आदमी आप ले आए। मैंने कहा ऐसे तो मियाँ साहब भी बहुत लेके आए, बाद में वो काबली वाले बन गए। ये मैं मियाँ साहब से ज्यादा सही न हो गया हूँ, मेरे वो लीडर हैं उनसे बहुत से लोग आए हैं। ये हाशमी साहब चले गए हैं तो मियाँ साहब को हम इतराज करें जी आप ऐसे आदमी को क्यों ले आए, ये नहीं बात होती। मैंने उन्हें एक मिसाल दी कि जब हम पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे थे 2007 में, तो शेख साहब थे, मैं था, मिर्जा साहब, मैं पुराने उनके साथी 2-3 और 5 आदमी बैठते थे हम। तो शेख ऐसा साहब ने को मैंने कहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इजलास हो 20-25 आदमी हो बैठे हो, तंजीम है यहाँ, काम करे पता चले। तो कहते जी मेहनत बड़ी होगी, ये होगा। मैं कहा वो सब मैं करूँगा ना। वेरी गुड। कहते ये बड़ा मुश्किल है। मैं क्या मीम हटा दूंगा। शेख साहब मीम हटाएं, पीछे पड़े क्या बनता है शक्ल, और शक्ल मुस्लिम लीग की बनाऊंगा मैं। और अल्लाह के फजलो करम से फिर वो शक्ल बनाई। और उस वक्त ये था कि मैं हर एक को दावत देता था, आए जी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के जो है खुशहाली के लिए आए, हमारे कदम से कदम मिलाएं, मियाँ साहब को मजबूत करें ताकि मुल्क में अमन और खुशहाली हो। तो वो कहते हैं ना मछेरा जाल फेंकता है, यहाँ मछेरा कोई नहीं ना, नहीं उनको ज्यादा तजर्बा है। मछेरा जाल फेंकता है, घर से निकलता है सुबह के टाइम सूरज गुरु शुरू होने से पहले, बड़ी मेहनत से जाल लेके सर्दी में भी गर्मी में भी आता है मछलियां पकड़ने के लिए, नीयत नेक लेके दुआ भी करता है। तो जाल फेंकता है। मैंने भी जाल फेंका कि मुस्लिम लीगी जो भी इसमें आए वो जाल होता है कि शामिल हो जाए, पार्टी में शामिल हो जाए। वो मैंने जाल फेंका, खींचा, उसमें मेंढक भी आ गए हैं। तो मेरी नीयत तो मछलियां पकड़ने की थी, मछलियां भी आई हैं। हाजी साहब ने पहले ही हाजी साहब मछलियां भी आई हैं और चिड़िया भी आई हैं। लेकिन अगर मेंढक आ गया या वो कछुआ आ गया तो वो हम फेंक तो देते हैं, लेकिन मेरा क्या कसूर है, मैंने को देखा तो नहीं कछुआ आ रहा है मेंढक आ रहा है। ये मुस्लिम लीग के अंदर जो भी आता है या दूसरी पार्टियों के अंदर वो आते हैं, इजहार करते हैं अपनी जो है वो उसके साथ यकीन नहीं कराते हैं कि जनाब मैं आपके साथ चलूंगा मुल्क की खातर, कौम की खातर, इंशाल्लाह आपके साथ। तो हम उसे साथ ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी उसकी जाती हरकत होती है जो भी वो करता है, और वो आने वाला वक्त अगर वो कलाबाजियां लगाते हैं ना तो कलाबाजियां वालों को भुगतना पड़ेगा। आने वाला वक्त बताएगा उनको, उनकी कलाबाजियां महंगी पड़ती हैं सस्ती। ये जलसे देख लेते हैं बड़ा, अब जलसा मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा कर दिया, ये अब उधर भाग जाए, उसका इससे बड़ा किया, अब उधर भाग जाए, फिर वो और करेगा बड़ा, उधर भाग जाए। यार क्या मजाक बनाया सियासत को। सियासत मैच्योर और दूरंदेश चीज से फैसले किए जाते हैं। और इंसान को मैं ये समझता हूँ, मेरा जाती ये ख्याल है कि सियासत ऐसी चीज है, नजरिया ऐसी चीज है कि इसको तब्दील करना ऐसे है जैसे मजहब तब्दील करना। रोज रोज कभी 6 महीने बाद इधर है, कभी 6 महीने बाद उधर चले जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे नाम लोटा नहीं डाला लोगों ने। ये सियासी जो है बहुत ये अब मशहूर हो चुकी है कि लोटा जो है घूमता रहता है बेपैंदे का। लोटे की इज्जत नहीं होती, क्योंकि लोटा जब घूमता है अपने मफाद के तहत घूमता है। लोटे को जिधर मफाद नजर आता है उधर जाता है। जो आदमी मफाद परस्त नहीं, जो आदमी जो है असूलों वाला है, जो खानदानी है, वो अपने मफाद के कुर्बान कर देगा अपने मुल्क की खातर। ये लोग अपने मफादों की खातर मुल्क कुर्बान करने वाले हैं। पीपल पार्टी ने अपने मफाद की खातर उधर तुम इधर हम का नारा लगा के बांग्लादेश बनाया था। वही चीज आज भी जो लोटे घूम रहे हैं, इन लोगों के जाती मफाद हैं। चाहे किसी का इलेक्शन लड़ने का मफाद है जो 50,000 मरतबा कह चुका है, या उसमें नई इस जगह में काम नहीं किया जाता तो नई जगह शायद 2-4 पार्टियां करके तो काम करके उनका वो मसला सीधा हो जाए, वो ये सोचते हैं। लेकिन मफाद परस्त आदमी अगर इधर कामयाब नहीं तो किधर भी कामयाब नहीं है। इन लोगों ने सियासत को अपने घर की लौंडी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सियासत सियासत होती है। जो लोग इतनी देर से अपने नजरियों को मुल्क बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग नून कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये मुल्क हासिल करके दे के हमें पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट दिया, हमारी इज्जतें बनाई, वो जमात का मुतबादल नहीं है कोई भी। भट्टो साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन के जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में पीपल पार्टी बनाई है। वो
ایوب خان صاحب کے دستے راز تھے اور وہ انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے. ان لوگوں کو پیپل پارٹی والوں کے تانے دیتے ہیں نون لیگ والے ضیاء کی باقیات ہیں, تو یہ ایوب کی باقیات ہیں, ان کو کیوں بھول جاتے ہیں یہ. اور ہمارے تو میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اور آج بوڑھا ہو چکا ہوں, ماشاء اللہ ہی آئے ہیں پوری زندگی میں. بچپن میں بھی ماشاء اللہ تھا, لڑکپن میں بھی ماشاء اللہ تھا, کالج سے فارغ ہوا ماشاء اللہ, ابھی اپنا مشرف گیا تازہ ظلم و تشدد کر کے. بربریت جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جامعہ افسر میں جو ہے بچیوں کو کیسے بھون دیا انہوں نے فاسفورس بمبوں کے ساتھ, اور بلوچستان میں امن اور سکون کس طرح تباہ کیا ہوا ہے. ملک کی یکجہتی کو پارا پارا کر دیا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور اس کی وجہ ذاتی مفادات ہیں, لوٹا پڑنا ان کا. جو آدمی بھی ذاتی مفاد کے لیے ملک کے مفادات کو پس پشت ڈال دے گا وہ پاکستانی نہیں. وہ اس ملک کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے وہ کھلواڑ کر رہا ہے. وہ ایسا لیڈر رہنما ہمیں نہیں چاہیے. اگر سٹیج پہ آتے ہیں تو میوزیکل جو ہے وہ ساتھ سرزندے لے کر آتے ہیں. ہماری قوم کو یورپین قوم بڑھایا جا رہا ہے, انہیں میٹھا انجیکشن لگایا جا رہا ہے. بھائی ہم لوگوں کو گہرائی میں ڈوب کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, کدھر جا رہے ہیں. جو مخلص آدمی ہیں, جو اچھے آدمی ہیں, ان کے ساتھ چلیں ملک و قوم کے مفاد کی خاطر. کسی کا دل مت دکھائیں, کسی کے اوپر ایسا ہتھیار. یہ کراچی کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا ہے, یہ ٹارگٹ ان کو پتہ نہیں کون کر رہا ہے, سب کو پتہ ہے, یہ خود ہی کر رہے ہیں سارے. ایم کیو ایم ہے, اس میں این پی ہے, پیپل پارٹی ہے, اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں لیکن جرت نہیں. گورنمنٹ بھی ان کی ہے, تحفظ بھی انہی نے دینا ہے, پولیس بھی ان کی ہے. چاہیے تو یہ کہ پنجاب کی ساری پولیس جو ہے وہ لگا دی جائے ادھر سندھ کے اندر, کم از کم کراچی کے اندر ہی فرق پڑ جائے گا. کہ وہ انہوں نے نہیں رکھے ہوئے پولیس کے اندر, وہ دوسرے پنجاب والوں نے رکھے ہوئے ہیں نا, تو سندھ والی ساری پنجاب میں لگا دیں. ان کے جو ریلیشن آپس میں کسی نے کسی کو کہیں لگایا, کسی کو کہیں لگایا, ان کو چینج کر دیں, ان کا سسٹم چینج کر دیں, ان کو ادھر ادھر کر دیں تاکہ ان کے وہ تانے بانے ختم ہو جائے. یہ صحیح بات ہے. یہ ملک کے لیے عملی طور پہ کرنا پڑے گا. جو آتا ہے ایم این اے یا جو منسٹر آتا ہے وہ اپنے حلقے کے اپنی مرضی کے لوگوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ حوالدار لگا دیتا ہے. وہی بات ہے نا, ڈائریکٹ حوالدار دے جماعت پاس والا. ہاں ہمیں ہمارے تعلقات والے سارے ہی ہیں, آئی جی صاحب بھی ہیں, سارے ادھر بھی آئے تھے. چیز یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اور جو بیچارے کو حقیقت میں جو ہے وہ روزگار چاہیے اس کو نوکری نہیں ملتی. تو بھائی انصاف جو ہے وہ طریقے انصاف نے اگر دلانا ہے تو یہاں سے بھی شروع کرے. طریقے انصاف کا جو صدر ہے, کیا نام ہے اس کا, فریدی صاحب, یہ بھی انصاف کریں لوگوں کے ساتھ. ان کے ان آدمیوں کو ساتھ لے رہے ہیں کہ جن نے ادھر قبرستان کا نعرہ لگایا تھا جاپان کے اندر, اور وہ ابھی تک ہمیں تو نظر نہیں آ رہا قبرستان. وہ بورڈ لگائے ہوئے تھے, میں ادھر وزٹ کیا ہے تو وہاں بورڈ بھی نہیں ہے, وہ نشان بھی نہیں ہے. تو بھائی اس کا تو جواب انصاف دلائیں. یہ ان کو ایک چیلنج کے طور پہ, وہ گورنمنٹ بنے گی تو پاکستان کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا. تو اس میں ان کے 3-4 آدمی ایسے ہیں جو کہ اس میں جو ہے وہ ہراول دستے کے لوگ تھے, پیسے اکٹھے کرنے میں لوگوں سے. تو ان کو اگر یہ چیلنج قبول کر کے لوگوں کو ان کے یا تو قبرستان دلوائیں یا وہ جو قبرستان کے بقایا جات ہیں وہ کلیئر کروائیں, تو ہم سمجھیں گے کہ طریقے انصاف نے کام کیا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسے ہی نعرے لگا کہ جن لوگوں کو کہیں نہیں کوئی پوچھتا وہ لوٹے بھی بنا رہے ہیں, ان کی بےزتی بھی کر رہے ہیں. آج ایک ارشد بٹ لڑکا نگانوں کا, اس کی خبر لگی ہے کہ میرا نام ایسے دے دیا طریقے انصاف, میں نے تو کوئی شمولیت نہیں کی اور مجھ سے معافی بھی مانگے. ہم شاباش دیتے ہیں اس لڑکے کو, جو بھی ہے. میں نہیں اسے جانتا, لیکن اس نے کہا کہ میں میاں نواز شریف کو اپنا قائد مانتا ہوں تو میں اسی کا ہوں, تو میرا نام غلط لیا گیا, طریقے انصاف والے معذرت کریں مجھ سے. تو ایسے لوگوں کے نام لے کے تھوڑے ہوں, کوانٹیٹی چاہیے, کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں چاہیے. بہت سارے وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح وہ کرے کچھ بھی نہ, ایک چھڑی لگائی 2 بکریاں ادھر گئی, ساری بکریاں ادھر چلنی شروع ہو جاتی.
ایسے نہیں ہونا چاہیے. خود دماغ اللہ نے دیا ہے, اس کو استعمال کریں. حق اور سچ کی پہچان, دو چیزیں کر لے کلیئر پہلے, کہ بات سوچے, غور کریں یہ حق پر ہے یا یہ باطل پہ ہے. تو چاہے پھر آپ کا باپ سامنے آ جاتا ہے, بھائی آ جاتا ہے, اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹا کہیں, اگر سچا ہے تو سچا کہیں. ہو سکتا ہے آپ کو مالی نقصان ہو, کاروباری نقصان ہو, پرواہ نہیں اس کی, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے حق کو جو ہے وہ باطل پہ فتح دینے کی, اور وہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم وقتی طور پہ زیادہ, باطل تو ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں نا, جھوٹ کے لوگ جو ہیں وہ تو زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں. جو نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ شروع سے کم ہوئے ہیں, لیکن ہوتے بندے کے پتر ہیں سارے. اب تو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ان نے بنا دیا ہوا ہے. مسلم لیگیوں کو بھی میں یہ میسج دوں گا کہ کوئی مسلم لیگی کسی مسلم لیگی پر کوئی تنقید نہ کرے, چاہے وہ شیخ حسن صاحب ہیں, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, چاہے وہ دوسرے سارے ہیں, ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. جو میاں صاحب کو تسلیم کرتے ہیں, جو میاں صاحب کے دستور کو تسلیم کرتے ہیں, اس کے قواعد و ضوابط کو تسلیم کرتے ہیں. تو جو قواعد و ضوابط بھی اس پارٹی کو تسلیم نہیں کرتے, میاں صاحب کو بھی تسلیم نہیں کرتے, اور خود کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا مسلم لیگی ہوں, ہم اسے تسلیم نہیں کرتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں, یہ جو لوگ اپنے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے خلاف آج سے میں اعلان کرتا ہوں, پہلوتی کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. کسی بیان میں کوئی دوست انہیں تنقید نہیں کرے گا. ہم نظریاتی مخالفت پہ تنقید ضرور کریں گے, اور وہ بھی مثبت طریقے سے. تنقید برائے تنقید کسی پارٹی پہ نہ کریں, برداشت کریں. پیو پارٹی یا تحریک انصاف ہے یا کوئی بھی ہے, نظریاتی مخالفت ہے, لیکن ان کی بھی جو ہے وہ تنقید جو جائز ہے, جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے, آپ کو جھوٹا نہیں کر سکتے, وہ کرے. آج جو باتیں میں نے کی ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر وہ جھوٹی ہیں تو ثابت کر دیں, اور سچی ہیں تو پھر وہ ان کو برداشت کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ٹیم کیوں بنائی ہے انہوں نے جن پہ تنقید ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے آج قاری صاحب کا بھی پروگرام ہے, ادھر کھانے کا بھی ہے ابھی اس کے بعد, تو انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا. تو ہاں ان کا بہت بہت شکریہ سب کا. تو ان کے اپنا ہمارے درمیان شاعر میں کیا تھا, محبوب نجمی صاحب تشریف فرما ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تازہ کلام بھی ہو, کوئی اچھا جوش والا بھی ہو. سنائیں گے. بہت بہت شکریہ.